हैं हस्ब मामूल हस्ब रिवायत सरदार शौकत अली कश्मीरी चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। जैसा कि नाज़रीन सामीन आपको मालूम है, हमारा प्रोग्राम तो हस्ब मामूल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और कुछ अन्य बातें, लेकिन सबसे पहली बात यह आज कि हम सरदार सगीर चुगताई साहब के लवाहकीन से दोबारा इज़हार ताज़ियत करते हैं। आज उनकी जो डेड बॉडीज है उनकी और उनके ड्राइवर सईद खान की वो मंगला डैम में से एक सुगियाँ, वो साथ ही एक जगह है हमारे, तो वहाँ से मिली हैं और उनको हॉस्पिटल तक मुंतकिल कर दिया गया है। और अभी एक और खबर आई है कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने फोन करके कहा कि इनका पोस्टमार्टम ना करें, और बॉडी जो है वो भी पोस्टमार्टम क्या, अभी 10 दिन से वो पानी में लाशें थी। खैर, हम ये अपने प्रोग्राम अपने नाजरीन और सामीन के तसव्वुर से भी तवस्सुत से उनके लवाहकीन तक अफसोस का इजहार भी करते हैं, और अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनकी नमाज जनाजा सोमवार वाले दिन यानी पीर वाले दिन आफ्टर नेक्स्ट डे 4 बजे साबर शहीद स्टेडियम रावलाकोट में होगी, और ठीक उसी दिन 5:30 और 5:45 बजे बनगोई जो उनका आबाई गाँव है वहां पे भी होगी। तो नाज़रीन सामने अब चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। पाकिस्तान में 3-4 मसले तो बहुत ज्यादा हैं, उन पे तो बात करेंगे मैं सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब से, पर मैं कश्मीरियों के बारे में एक बात करता हूँ। कश्मीरी जो है ना, हर बार जब इलेक्शन आता तो हम क्या करते हैं, हम एक बार नहीं बार बार मारे गए, हम एक बार नहीं बार बार मारे गए, हमें जुनून चढ़ा था किसी पे मरने का। जब बंदा अपनी जान से ज्यादा कभी हो ना मोहब्बत कर बैठा कि ऐसे, तो फिर बार बार बंदा मरता ही रहता है, फिर मरने के बाद फिर उठता है, फिर मरता है, कहता है मैं इश्क में हूं। तो अल्लाह ना करे ऐसा इश्क हमें तो नहीं, ऐसा इश्क चाहिए। इश्क चाहिए अपनी जात से भी करना चाहिए, थोड़ा सा अपनी कौम से, अपने वतन से। खैर, आज एक नई खबर है कि अल्लामा ताहिर अल कादरी, उन्होंने फरमाया कि इमरान खान एक बुज़दिल हुक्मरान है, उनको आज पता लगा है। जिनेवा में जो बाइडन और ब्यूटन की मुलाकात के कसरात क्या होंगे, ये हम शौकत कश्मीरी साहब से पूछेंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से पहले वफादारियां खरीदने का काम अरूज पर है। फारूक हैदर साहब ने आज कह दिया कि इलेक्शन फौज की निगरानी में होंगे, और यकीन दहानी कराता हूं कोई बंदा इलेक्शन चोरी नहीं करेगा। शौकत साहब से जो मसाइल में पूछने, वो एक तो मिसिंग पर्सनस का है। पाकिस्तान में, हमारे आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से लोग गायब हैं। कल एक बंदा मर गया, बाप पहले मर गया था, बेटा भी मर गया, और वो भी मिसिंग पर्सन में चला गया। तो ऐसे उनकी माँ जो है वो बूढ़ी रोती रही, मैंने कई तस्वीरें देखी हैं। तो ये बातें सारी हम आज करेंगे शौकत कश्मीरी साहब के साथ। और जानी खेल कबीला जो है उसका धरना भी अभी तक ऐसे ही है, उनसे वादे मुआदे भी हुए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब पहली तो बात वो आपको पता लग गया कि पता ही आपको कि सगीर साहब की बॉडीज मिली हैं, वो अभी शिफ्ट हो रही हैं, तो बस अफसोस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम। जी जी, यकीनन ये तो अफसोस है कि वो एक नागानी हादसे का शिकार हुए, जी और फिर आज तकरीबन एक हफ्ता होने को था उनकी लाशें नहीं न मिलने की वजह से यकीनन उनकी फैमिली बड़ी इस्तराब और परेशानी और गम का शिकार थी। जी क्योंकि इत्मीनान हमारे यहाँ लोगों को उसी वक्त आता है कि जिस वक्त वो अपने हाथों से अपने किसी अजीज व अकारिब को कब्र में जी पहुंचाते हैं एहतमाम के साथ। जी तो फिर ये होता है कि धीरे धीरे जख्म मुकम्मल हो जाता है। लेकिन इस तरह के हादसा जिसमें कि डेड बॉडी ना मिले, वो ये यकीनन उस फैमिली के लिए एक बड़ा दुख, एक मसलसल दुख का अमल होता है। यकीनन अपने प्यारों की जुदाई का गम जो है वो आस्ता आस्ता ही मुकम्मल होता है। लेकिन बहरहाल आपने चूँकि ताज़ियत की है तो हम भी दोबारा सारे ही सोगवारान के साथ इज़हार यकजहती भी करते हैं और उनसे ताज़ियत भी करते हैं, और दुआ गो भी हैं कि अल्लाह उन्हें सगीर साहब को और दीगर जो 2 अफराद जो है इस हादसे का शिकार हुए, उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे। और
سوگواران کو، لوحقین کو صبر جمیل ہو اور انہیں ہمت دے کہ وہ اس صدمے کو برداشت کر سکیں. برداشت کریں. اور بہرحال ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. سیاست اپنی جگہ پہ ہے، پارٹیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کسی بھی شخص کا کسی حادثے کا شکار ہو جانا یہ ایک دکھ دہ عمل تو ہوتا ہی ہے، اور خاص کر کے یعنی ایسے موقع پہ، ایسے ماحول میں. اور صغیر صاحب کے بارے میں عمومی رائے یہی تھی کہ وہ ایک شریف النفس انسان تھے، اور سیاست میں انہوں نے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، ان کے جو ریاست کے بارے میں جو نظریات تھے وہ تو قابل قبول نہیں تھے، لیکن بحیثیت انسان انہوں نے کئی لوگوں کی مدد کی، یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور بہت ہی بااخلاق انسان تھے. سب سے بڑا کردار یہی ہے. ہماری بھی ان کے ساتھ واقفیت تھی. کبھی کبھار ان کے ہوٹل میں ہمارا قیام بھی ہوتا تھا، چونکہ شمس ہوٹل راولپنڈی صدر کا بڑا مشہور ہوٹل تھا. تو جب کبھی بھی وہ صغیر صاحب ہمیشہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جو تعلق کو نبھانے کی کوشش کرتے تھے اور وہ ٹیک کیئر کرتے تھے. تو ان کے ساتھ کئی یادیں وابستہ ہیں، لیکن بہرحال ان کی زندگی اتنی ہی تھی، اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے ہزاروں یادیں چھوڑی ہیں. آپ کی بات سن کے مجھے آیا کہ وہ کیئر کرتے تھے. لوگ اچھے ہیں، بہت دل میں اتر جاتے ہیں. ایک برائی ہے تو بس یہ کہ مر جاتے ہیں. جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی یادیں جو دل میں آپ کے بسی ہوئی ہیں، وہ آپ کو پورا منظر یاد آ رہا ہوگا، منظر سامنے آ رہا ہوگا. آف کورس. تو باقی چونکہ آپ نے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انفورس ڈسپیرنسز کا معاملہ جو ہے وہ بہت سویر ہے پاکستان میں، خاص کر کے بلوچستان اور سندھ میں تو یہ معاملہ، اور اب پختونخوا میں بھی. پختونخوا کا معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ اس وجہ سے ذرا تھوڑا سا پس منظر میں رہا کہ چونکہ پختونخوا ایک دور میں ٹیررزم کا گڑھ تھا، اور موسٹلی جو انتہا پسند اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنیں تھی وہ آپریٹ کرتی تھی اس خطے سے. تو لوگوں نے زیادہ توجہ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کے انسانی حق کے تحفظ کے لیے نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو کنفلکٹ زونز ہوتے ہیں یا جہاں وار لائک سچویشن ہوتی ہے، وہ وہاں کے لوگ زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کئی وجوہات کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں انسانی حق کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگنورنس رہی ہے. اس بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے. البتہ بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے، سندھ میں جو انفورس ڈسپیرنسز ہیں، اس پہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل نے بھی کئی دفعہ گورنمنٹ پاکستان کو کہا ہے کہ ان لوگوں کو سیفلی رہا کیا جائے. اور اس خطے کے جتنے بھی جو ہے وہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں اور ان مسنگ پرسنس کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں یا ان کے تعلقات ان کے ساتھ خاندانی ہیں، وہ ایک مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑا مشہور ایک لانگ مارچ جو کوئٹہ سے ہوتا ہوا آ کے اسلام آباد میں پہنچا. اس میں ہماری پارٹی کے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ ہیں، جس میں وہ ماما قدیر تھے اس وقت. ماما قدیر اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور ابھی بھی ماما قدیر کی قیادت میں کئی ایک لوگ جو ہے وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ دھرنا کوئی ایک دو دن کا یا ایک آدھ مہینے کا نہیں ہے، کئی ماہ سے جو ہے وہ وہاں پروٹیسٹرز جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر بھی اور کراچی پریس کلب کے میں بھی بیٹھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی سنگین انسانی مسئلہ ہے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی جرم میں ملوث ہے
اس نے کوئی جرم کیا ہے تو ملکوں کے اندر یہ اتنی عدالتیں جو ہوتی ہیں، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، مطلب سول کورٹ سے لے کے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ہیں، یہ ساری عدالتیں ہیں جو بنیادی طور پر پاکستان ہے یا کسی ریاست ہے کے تحفظ کے لیے آن اوٹ ہوتی ہیں، اور یقیناً ان کا تو کسی ایسے شخص کے ساتھ کوئی فیور نہیں ہوتا، لیکن کانسٹیٹیوشن کی منشا، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے اس سے کوئی بھی جرم سرزد ہوا ہے، اسے ودن 24 آورس کسی نہ کسی مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ اس کی زندگی کو تحفظ فراہم ہو اس کے ساتھ، یعنی ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان اور بہت سارے ملکوں نے جو ہے وہ ٹارچر اگینسٹ جو ہے وہ کووننٹ کو سائن کیا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کئی لوگ ہیں جو دوران قید مسنگ، یعنی یہ جو مسنگ تھے وہ عقوبت خانوں میں اپنی جان سے محروم ہو گئے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پیاروں کو ان کی لاشیں بھی نہیں پرووائڈ کی گئی۔ کچھ لوگ ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ شاید ہیں وہ خاندان اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہوں جن کو اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں۔ یہ کتنا بڑا انسانی المیہ ہے جی کہ آپ کو ڈیڈ باڈی اگر مل جائے تو اس پہ بھی آپ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو میں بہتر ہوں جس کے پیارے کی ابھی تک لاش نہیں ملی یا اس کی لاش کو غائب کر دیا گیا ہے۔ تو اور پوری دنیا کو اس بات پہ تشویش ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا پاکستان کو نہیں کہہ رہی ہے، اور سب سے بڑا ادارہ دنیا میں جہاں ریاستیں جو ہے وہ جوابدہ ہوتی ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے، کیونکہ یہ ساری جو ہے نا ممبر سٹیٹس ہیں اور اس نے ہیومن رائٹس چارٹر کو سائن کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ ریاستیں جو ہماری ہیں یہ سنتی نہیں ہیں اور نہ ہی ورلڈ کمیونٹی کی کنسرنز کو ایڈریس کرتی ہیں، اور اپنے ملکوں کے اندر بھی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتی، اور الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے اس ایسے ملکوں کے اندر لاقانونیت فروغ پاتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو پرامن جدوجہد سے مایوس ہو کے پھر وہ بندوق اٹھا دیتے ہیں، وہ انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں پھر جو بدلے کی آگ میں بھی چلے جاتے ہیں، چونکہ ان کے پیاروں کو وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی جرم کے انہیں تشدد کر کے ان کو مار دیا گیا ہے، تو لہٰذا ایسی ریاست سے کسی اچھائی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ تو یہ پالیسی سازوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف جو ہے وہ پش کرنا ہے، یا ریاست کے اندر جو ہے وہ کسی مکالمے کو جیو اور جینے دو کی کسی پالیسی کو اڈاپٹ کرنا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اداروں پہ اس حد تک تو پیدا ہو کہ کم از کم اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے کورٹ آف لا سے سزا مل سکتی ہے، اور جب ایک کسی کو لیگلی پنش کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کسی کی ہمدردی بھی نہیں ہوتی، اور اس کے ورثہ بھی کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہاں اس نے ایسا جرم کیا ہے جو اگینسٹ ہیومینٹی تھا، تو اس کی اگر اس کو سزا ملی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ریاست جو ہے وہ لوگوں کو غائب کر دے، وہ چاہے گلگت ہو، چاہے آزاد کشمیر ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو یا ایون پنجاب ہو، یہ حق ریاست کو کسی صورت میں نہیں دیا جا سکتا کہ وہ لوگوں کو غائب کر دے، اور غائب کرنے کی یہ جو پالیسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو اس ایشو کو سیریسلی لینا چاہیے۔ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ جس وقت ماما قدیر کا دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں تھا، تو اس وقت جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب بھی ان کے پاس گئے تھے، جی اور جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی گئے تھے،
اور ان سب لوگوں نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے عزیزوں کو بازیاب کرائیں گے، یہ وعدے کیے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ناانصافی ہے اور بے حسی ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھی عہد 4 سال تو انہوں نے گزارے، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے مسنگ پرسنس کے حوالے سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ کم از کم لوگ یہ سمجھتے کہ ان کے وزیر اعظم نے، ان کے منتخب وزیر اعظم نے ان کے دکھوں کا ادراک کیا ہے۔ ڈیولپمنٹ، بجلی، دوسری تیسری، وہ جس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ساری آپ کے یہ سارے منصوبے اور یہ ساری ترقیاں اس کے لیے جو ہے وہ بےمانی ہوتی ہے بےمانی ہوتی ہیں۔ جی اس کے لیے سب سے بڑی اہمیت جو ہے جس چیز کی ہوتی ہے وہ انصاف کی ہوتی ہے، کہ اس کو وہ انصاف کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کسی عزیز کو اغوا کیا گیا ہے تو اغوا کنندگان کو قانون کے کٹارے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ اور یہ کتنا بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے آج کی اس 21ویں صدی میں کہ کئی لوگ جو بازیاب ہوئے ہیں تو عدالتوں کو پتہ ہونے کے باوجود کہ ان کے اغوا کنندگان کون ہیں، کون لوگ ہیں جو مسنگ پرسنز کو مس کرنے میں انوالو ہیں، وہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن، کوئی قانونی ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیتے کہ جس کی وجہ سے اداروں کو یہ ہو کہ ہم ایک جرم کر رہے ہیں اور اس جرم کی ہمیں کوئی سزا بھی مل سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عدالتی نظام کا اتنا بڑا فیلئر ہے کہ ہم اس چیز کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ایک بے اعتمادی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لوگ مسنگ ہیں، تو اس میں سب سے بڑے قصوروار جو ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے، جس نے کہ لوگوں کے یعنی بیسیکلی اعلیٰ عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق دیے ہوئے اختیارات کا تحفظ کرنا، لیکن وہ ان اختیارات کو کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے، اور وہ لوگ جو انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں ان کے خلاف کبھی کوئی کاگنیزنس نہیں لیا۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن ٹریجڈی ہے اس 21ویں صدی میں کہ اتنے لوگ مسنگ پرسن ہیں، یہ کوئی 2 4 5 نہیں، میں کہتا ہوں ایک آدمی بھی اگر مسنگ ہو تو اس اسٹیٹ کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایسی تمام اسٹیٹوں سے، جو اسٹیٹیں جو ہے وہ اپنے شہریوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کو غائب کرتے ہیں، ان کو ٹارچر کرتے ہیں اور بالآخر ان ٹارچر سیلوں کے اندر ان کو مار دیتے ہیں، ایسی ریاستوں کے خلاف عالمی برادری کو اور خاص کر کے وہ ادارے جو رسپانسبل ہیں انسانی حقوق کے تحفظ کے، انہیں اقدامات کرنے چاہیے ایسی اسٹیٹس کے خلاف۔ جی اور پاکستان میں تو میں یہی کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو خاص کر کے کوئی ایسا اپنا مطلب رول اور رویہ دینا چاہیے۔ یہ جتنی بھی اے پی سیز ہوتی ہیں، آل پارٹیز کانفرنسز، جتنا جو ہے وہ تحریکوں، میں کہتا ہوں کہ یہ ایجنڈا جو ہے وہ ٹاپ پہ ہونا چاہیے، اس دکھ کو محسوس کیا جانا چاہیے کہ یہ کتنا بڑی انسانی ٹریجڈی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گی تو الٹیمیٹلی اس ملک کے اندر انصاف کی بات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ٹوٹلی کمپرومائز ہو چکا ہوا ہے۔ آج ٹی وی چینلز پہ کوئی حق کی بات نہیں کر سکتا، اور جن صحافیوں نے چھوٹی موٹی بھی جرات کی ہے ان کو یا تو ان کی آواز ہی بند کر دی گئی ہے، یا ان کو ملازمتوں سے باہر نکال دیا گیا ہے، یا ان کو گھروں میں گھس کے مارا گیا ہے۔
تو یہ جسٹ جو ہے نا وہ ایک پریس ریلیز کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک پریس ریلیز ایسے اقدامات کی مذمت کی پریس ریلیز جاری کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ باقاعدہ ریاست سے پوچھا جانا چاہیے، ریاستی اداروں سے پوچھا جانا چاہیے اور عدلیہ سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ وہ اس لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اتنی بھاری بھرکم جو ہے تنخواہیں آپ لوگ وصول کرتے ہیں، تو آپ نے اس طرف کتنا ایک دھیان دیا ہے، کتنے ایک اقدامات اٹھائے ہیں. تو اور ہم یہ اس طرح کے پروگرام تو کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے اور معاہدہ کوشش بھی کریں گے کہ کم از کم سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے کچھ ایسے لوگوں کو لیں جو جو ان چیزوں کو بہت قریب سے آبزرو کرتے ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ بھی کریں. اور میری تو یہی تجویز ہے کہ تمام آپریس نیشنز کے جو لوگ ہیں وہ مسنگ پرسن یعنی ایک نقطے پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ایسا الائنس بنانا چاہیے جس سے کنٹینیوسلی ایک کمپین ہو. تمام جو فورن آفیسز ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز پہ دھرنا دیے جانا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے اور اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ جتنے بھی تمام مسنگ پرسنز جو ہے وہ رہا نہیں ہو جاتے یا انہیں کم از کم عدالتوں کے اندر پیش نہیں کیا جاتا. میرے کو آپ نے بات کی اور سوری میں نے بات تھوڑی سی لمبی کر دی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ دکھ ہی ایسا ہے کہ جب کبھی بھی میں مسنگ پرسن کی طرف دھیان دیتا ہوں، آپ یقین جانیں کہ میں اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے محسوس کرتا ہوں کہ ان کے لیے ہر صبح ایک امید اور ہر شام ان کے لیے ایک قیامت ہوتی ہے. جو لوگ ایسے حکومت خانوں میں قید ہیں جہاں وہ صرف دیواروں سے بات کر سکتے ہیں، ان سے دوسرا کوئی آدمی بات کرنے کا بھی روادار نہیں ہوتا، یا پھر وہ لوگ جو ان پہ ٹارچر کرتے ہیں. وہ آپ نے بات کی کہ کچھ بولتے کیوں نہیں لوگ، تو ہے کہ خود کو مارنا پڑتا ہے اس آٹے دال کے چکر میں، دو کوڑی کے آدمی کو بھی صاحب کہنا پڑتا ہے. وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے بولنا ہے وہ اپنے دال روٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کی میری بات کدھر کریں گے؟ کوئی غریب آدمی کی بات نہیں سنیں گے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ دن اگر وہ نہیں بولیں گے تو دن ان کے لیے بھی سر، لیکن اگر جج کو اپنی نوکری پیاری لگے، صرف تنخواہ اچھی لگے، وہ نہیں چاہتا کہ میں آج ایسا آپ کو میں یہ بتا دوں، جی یہ پرسوں جو ہے بار ایسوسیشنز نے خاص کر کے سپریم میں کورٹ نے بار ایسوسیشن جی نے، جی لیکن اس میں تمام بارز کے جو عہدیداران تھے موجود تھے، سول سوسائٹی کے نمائندے بھی تھے، خاص کر کے صحافی اور پولیٹیکل پارٹیز کے جی بھی. جی 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 تو وہاں جس طرح کے خیالات کا اظہار ہوا ہے تو جوڈیشری کو اس کی ہیٹ محسوس کرنی چاہیے. مثلا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو جسٹس شوکت صدیقی نے جو شواہد کورٹ کے سامنے رکھے ہیں اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اس کی مکمل انکوائری کی جانی چاہیے، کیونکہ جن کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے تو ان کی مداخلت کی وجہ سے بہت سارے پولیٹیکل لوگوں کے حقوق طلب ہوئے ہیں، وہ وکٹم ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کو ان کے دباؤ کی وجہ سے ججز نے نااہل قرار دیا ہے تاحیات. تو اب یہ وہ لمحہ آ گیا ہے جس میں ہر ایک کو، جج کو بھی اور ہر آدمی کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور یہ جواب دہی کا دور آ رہا ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی نہیں پوچھے گا اور یہ لاٹھی ہمیشہ اس کے پاس ہوگی، نہیں. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کئی بڑے بڑے ظالم، وہ جن کو ہلاکو خان اور چنگیز خان اور پتہ نہیں کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں، لیکن تاریخ نے اس دور کو بھی بھگتایا ہے اور بالآخر آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. اور اگر کوئی نام لیتا ہے تو وہ ان کو قابل مذمت سمجھتے ہوئے نام لیتا ہے، عبرت کے نشان کے طور پر ان کا نام لیا جاتا ہے.
مغل دور جو ہے اس دور کو کئی لوگوں نے بڑا اپنے عہد میں گلوریفائی کیا، لیکن آج ہیں لوگوں کو مغل عہد کی تمام سیاکاریاں جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے نا، وہ ہر آدمی کو جس نے جو اخبار پڑھتا ہے، جو کتاب پڑھتا ہے، وہ ان سے آگاہ ہو چکا ہے۔ تو آج اس دور کو واپس لوٹانے کی خواہش رکھنے والا ایک فرد بھی موجود نہیں ہے، لیکن جمہوریت کی خواہش رکھنے والے، جمہوریت کی لڑائی لڑنے والے آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، جمہوریت کے خلاف جو ہے وہ سازشیں بھی بہت ہیں، لیکن یہ واحد راستہ ہے ڈیموکریسی کا جو لیڈروں کو بھی اور سب کو جواب دہ بناتی ہے، اور جمہوریت کے اندر ہی آپ ایک ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں۔ لہذا اس لیے وہ لوگ جو جمہوریت اور جمہوری آدرش رکھتے ہیں، انہیں مسلط پسندیوں کے بجائے ان کو اپنی سوسائٹی کے جو زندہ دکھ ہیں، جو زندہ مسائل ہیں، جو اداروں نے مسائل پیدا کیے ہیں، اس کے تدارک کے لیے اعلان کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے بھی مسلطیں ملحوظ خاطر رکھی، سر جھکائے رکھا اور یس مین رہے، تو پھر ان کی نسلوں کو بھی ان کی مسلطیں کی وجہ سے بھگتنا پڑے گا۔ شوکت صاحب، ایک بات ہو رہی ہے جنیوا میں، جی جو بائیڈن صاحب اور وہ پوٹن کا ایک اپنا ملاقات ہوئی تھی، جی وہ جس نے 6 گھنٹے جاری رہنا تھا، لیکن بیچ میں اس کا تسلسل برقرار نہ رہ سکا، جی اور وہ ڈنر وغیرہ بھی منسوخ ہو گیا تھا، تو کل ہم نے تھوڑی سی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، ہمیں ٹائم گزر گیا تھا۔ تو آج میں نے کہا ہمارے پاس 15-16 منٹ ہے، تو آپ اس پہ ایک سیر حاصل بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ بالخصوص جب سے سوویت یونین جو ہے وہ اس کا انہدام ہوا، تو اس کے بعد دنیا اس کو کہا جانے لگا کہ یونی پولر ورلڈ ہو گئی ہے، یعنی ایک سپر پاور ہے جو گلوبل ایجنڈے کو ڈیفائن کرتی ہے یا ڈکٹیٹ کرتی ہے۔ اور سوویت یونین کے اختتام کے بعد دنیا نے بہت ساری نئی جنگیں دیکھی ہیں، کہیں جمہوریت کے نام پہ شب خون مارے گئے لوگوں کے حقوق پہ، کہیں اورنج انقلاب کا جھانسا دے کے، تو بیسیکلی رجیمز کو چینج کیا گیا ہے بزور طاقت، اور اس کی وجہ سے وہ خاص کر کے یہ جو ہمارا مڈل ایسٹ ہے، مشرق وسطیٰ جو ہے، یہ اس بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ وہ لوگ جو متواول زندگی بسر کرتے تھے، جن کے پاس روزگار تھا، جن کے پاس مکان تھا، جن کے پاس تعلیم کے مواقع تھے، جن کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جمہوریت کے علاوہ باقی سب کچھ تھا، وہ فٹ پاتھ پہ آ گئے۔ وہ ایک ایک دن کی روزگار سے بھی وہ محروم ہو گئے، نیچے آ گئے۔ جی، آپ یہ دیکھیں کہ عراق کے اندر بھی تفاوت سوچوں کی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہاں امن ایک خواب لگتا ہے۔ وہ لیبیا جو ساؤتھ افریقن کانٹیننٹ کے لیے افریقہ کا اسے سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا، اس کا آج کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں لوگ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ کس طرح کے تشدد کا شکار ہیں، اور بھی کئی جگہیں ہیں۔ تو یہ جو ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے، یقیناً چونکہ رشیا جو ہے اس میں یہ تو کیپیبلٹیز ہے، خاص کر کے اس نے اپنے آپ کو جو اسرٹ کیا ہے کہ جس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے وہ ڈفرینٹ پرائیویٹ ملیشیاز کے ذریعے سیریا کے اندر رجیم چینج کرنا چاہتے تھے بشار الاسد۔ بشار الاسد کی، تو وہاں انہوں نے اس حکومت کو تحفظ دے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوویت یونین کے بعد رشین فیڈریشن نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا اور باور کرایا کہ جو امریکہ نے جن خطوں کے اندر رجیم چینج کی، یعنی ڈیموکریسی کے نام سے رجیم چینج کی اور وہاں ان پہ جنگیں مسلط کی،
تو اب ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. نہیں ہونے دیں گے، اور ہم تماشائی بن کے نہیں رہ سکتے. تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا نے ایک متبادل قیادت جو ہے وہ دنیا کو دی ہے، اور ایک تھوڑا سا لوگوں کو سہارا آ گیا ہے کہ اگر کہیں امریکن عتاب کسی قوم یا کسی خطے پہ نازل ہونے والا ہے تو لوگ رشیا کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد بہت بڑی بات ہے. جو نئی لوگوں کو کوئی امید رہی تھی. تو یہاں ابھی ظاہر ہے کہ ابھی بھی آج بھی سر جنگ کے عہد کی بہت ساری پالیسیاں مختلف خطوں کے اندر چل رہی ہیں. بظاہر تو یہ قرار دے دیا گیا کہ سر جنگ کا عہد ختم ہو گیا ہے، اور چونکہ یعنی سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یہ یہاں یورپ میں خاص کر کے اس کا بہت ڈھول پیٹا گیا ہے کہ اب سر جنگ کا عہد نہیں رہا. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عہد کسی نہ کسی شکل میں، اور اس عہد کی پالیسیوں کے وکٹم آج بھی لوگ موجود ہیں، اور سب سے زیادہ وکٹمز جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں کہ اس وقت ان بڑی طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دیا. اور کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے تناظر میں سیٹوں اور سینٹوں کی شاملیت سے جو انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیس کہیں پاکستان کو ملا، کہیں انڈیا کو ملا، لیکن ایک قوم جس کا ایجنڈا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں موجود تھا، وہ ریزولوشنز جو ہے وہ وہیں پڑی رہی، اور ایک انچ بھی چیزیں آگے نہیں بڑھ سکی. یہ اس وقت کی پالیسی تھی. اس وقت برطانیہ یہ چاہتا تھا کہ جو بھی اس خطے کی جتنی بھی جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ ایریاز ہیں وہ ان کے لائلسٹوں کے پاس ہونا چاہیے. آپ گلگت بلتستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو برٹش جو آفیسرس تھے، ملٹری آفیسر اور انٹیلیجنس آفیسر، ان کا رول سب کو پتہ ہے. تو بہرحال چونکہ آپ نے تو ہمارا تو اس وقت ٹاپک نہیں ہے تاریخ کے اس لمبے سفر میں جانے کا. البتہ یہ ہے کہ جنیوا میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی خوشائند ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ انہوں نے بلڈ کی ہے، اگرچہ جس طرح کی لوگ توقعات کرتے تھے اس طرح کا تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال کچھ ایک طرح کا ڈیبیٹ ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ رشیا نے تو یہ چیز تسلیم نہیں کرنی تھی کہ چائنا کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایسا الائنس بنے اور اس میں رشیا اس میں شامل ہو. لیکن انڈرسٹینڈنگ بہرحال یہ بنی ہے کہ خطوں کے حوالے سے جو ہے وہ پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کو اختیار کیا جائے. اور پوٹین صاحب نے جو ہے جو پریس کانفرنس کی، جو بائیڈن نے تو پریس کانفرنس نہیں کی، جی جی. تو اس میں بھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ جس سے اس بات کا اظہار ہو کہ مستقبل میں یہ سربراہی ملاقات ڈپلومیسی میں یہ تو ہوتا ہی نہیں نا جی، وہ اس طرح تو کہتے ہی نہیں نا. نہیں ہوتا ہے بعض دفعہ جو ہے وہ لیکن آج زلمے خلیل زادہ صاحب نے پتہ کیا کہا ہے؟ جی وہ ہے نا ان کے جو جی اسپیشل پرسن ہیں افغانستان کے. جی، انہوں نے کہا امریکی فوجیں واپس جا رہی ہیں، امریکی فوجیں جا رہی ہیں، امریکہ خطے میں موجود رہے گا، اور وہ کرغزستان میں ابھی اڈوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں کرغزستان میں تو آلریڈی ان کے جو ہے نا وہ اڈے موجود ہیں، لیکن وہ مزید اس کو کچھ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہاں اس یعنی یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں یہ ان کی چونکہ خود ایک الائنس ہے، سوویت یونین تو نہیں رہا لیکن جس طرح یورپین یونین ہے تو اسی طرح کے کامن ان کے بھی وہ ہیں. جی جی. اور رشیا کا وہاں اثر رسوخ بھی ہے. تو اس لیے امریکہ وہاں زیادہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتا، اور سوچتا ہے کہ کسی وقت اس سے یہ مراحت جو ہے نا وہ لی بھی جا سکتی ہیں. تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 کے بعد اور خطے کے اندر جس طرح یعنی افغانستان جو ہے وہ جس طرح انٹرنیشنل ٹیررزم کا ایک ہب بن گیا تھا،
تو خطے کی بھی فورسز جو ہے وہ اس حق میں تھی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو. اس میں رشیا بھی تھا، اس میں چائنا نے بھی ہاں بھری، شاید خوشی سے نہ بھری ہو، لیکن ہاتھ اس وقت امریکہ کا ساتھ پوری دنیا نے دیا. جی جی اور تقریباً میجورٹی لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ افغانستان سے طالبان کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو، اس لیے کہ یہاں عورتوں کو ان کے جینے کا حق نہیں دیا جاتا، اور سوسائٹی کو اس تنگ نظری کی طرف لے گئے ہیں، اس میڈیول دور میں یہ لے جا رہے ہیں جہاں انسانی حقوق کا، جمہوریت کا، ایکوالٹی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. تو وہ بہرحال بعد ازاں امریکہ جب وہاں پہنچ گیا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کوئی صرف ایسا ہی جیسے اس وقت ہے، یہ کوئی جو ہے وہ طالبان نہیں تھے یا وہاں جو وار لارڈز تھے جنہوں نے رشیا کو یا سوویت یونین کو شکست دی، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے ملک جو ہے وہ رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے، اور پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ایک لانچنگ پیڈ بنی ہوئی تھی، اور پوری حکومت اور سارے ادارے جو ہے وہ ان سب لوگوں کے لیے فرش راہ تھے جو افغانستان میں رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے یا سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے. تو آج جو ہے جو مسئلہ ہے کہ افغانستان کے امن کا دار و مدار، کئی تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے رویے پہ ہے. اور آج بھی افغانستان کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کنٹینیوسلی جو ہے وہ طالبان کو پارٹنائز کر رہا ہے، وسائل دے رہا ہے، اور وہ پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر امن ہو یا کوئی ایسی حکومت ہو جو حکومت ہیں اپنی داخلی خود مختاری کو، اپنے ملک کی سوورنٹی کو برقرار رکھنے کی خواہاں ہو، بلکہ یہاں پراکسیز کو انسٹال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے کس حد تک نہیں، لیکن یہ افغانستان کی موجودہ گورنمنٹ کا یہ بیانیہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے ماضی کے جتنے بھی فیصلے ہیں یہ وقت ہے کہ ان کو دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان نے اس ساری جنگ کے اندر کھویا ہی کھویا ہے، پایا کچھ نہیں ہے. سوسائٹی فریکچرڈ ہوئی ہے، اور پاکستان دن بدن اس کا اپنا وجود جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو جن کے پاس اقتدار ہے، جو ٹینکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شاید ایسا نہ لگ رہا ہو، لیکن جو لوگ بھی لوگوں کے درمیان رہتے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور شاید اس کا جو وجود ہے وہ بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے. تو یہ ریئلائز کر کے افغانستان کو ایک نیبرنگ کنٹری کے طور پر، ایک سوورن ملک کے طور پر اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا چاہیے، اور اس میں وہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ جنگ اور بڑھتے بڑھتے پھر جو ہے وہ خیبر سے لے کے تو کیماڑی تک پھیل جائے. تو ہماری تو یہی التجا ہے، اور امریکہ اور رشیا کی ایک انڈرسٹینڈنگ یہ پیدا ہوئی ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہونا چاہیے، اور لوگوں کو اپنے رہنما منتخب کرنے کا حق لوگوں کا ہے. زور زبردستی سے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کسی بھی کوشش کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک. اور یہ اب تو نیوز پیپرز میں آ چکا ہے، اب اگرچہ پاکستان کی موجودہ حکومت ابھی بھی انکاری ہے، لیکن پاکستان میں کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو اڈے دیے جا چکے ہیں، خیر وہ تو خیر سب کو پتہ ہے. اور بس ان کا یہی ہے کہ ہم باہر ہم کرتے رہیں گے کہ سر ہم انہوں نے جو رہیں گے. اصل میں انہوں نے وہ دیکھیں حکومت کی وزیر بھی بڑی چل بازی سے بیان دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، وہ معاہدہ ہوا ہے 2002 کا. اچھا وہ معاہدہ تقریباً وہ 10 سال کے بعد ایک ایکسٹینڈ ہو گیا، ابھی 10 سال کے ایکسٹینڈ وہ 22 میں پھر ایکسٹینڈ ہونا تھا، وہ آٹومیٹک ہو جائے گا، وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا وہاں پہ. وہ جس نے ایکسٹینڈ کرنا ہے وہ کوئی اور پاور ہوگی. خیر ہمارے شوکت صاحب 40 منٹ ہو رہے بڑے، تو میں ایک آخری بات کہنے لگا ہوں ناظرین سامعین
जैसा कि हमने इब्तिदा की थी सरदार सगीर चुगताई मरहूम से, तो मैं फिर कहता हूँ, छोड़ गए मालो दौलत सारी दुनिया में अपनी, खाली हाथ गुजर जाते हैं कैसे कैसे लोग। एक बड़ा नाम, एक सियासत में बुनचाल बर्पा करने वाला नाम था। तो अल्लाह ताला की रजा क्या है कि वो आज इस दुनिया में भी नहीं है। तो नाज़रीन सामीन, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे सरदार शौकत अली कश्मीरी के साथ। हाँ, एक एक न्यूज़ थोड़ी सी जो है ना, जो आज जी 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 आपने शेयर की थी, इस पे कल तफसीलन बात करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैं, जी, वो मैंने नरेंद्र जी मोदी साहब, उन्होंने वो गुपकार आल अलायंस की जो क़यादत है, और उनको उससे बुलाया है डायरेक्टली जो है वो कश्मीरी क़यादत जो है उनको मुज़ाकरात के लिए बुलाया है। दिल्ली में बुलाया है जी 24 तारीख को। जी, तो इस पे हम कल तफसीलन गुफ्तगू वो मैंने आपको इसलिए भेजा करेंगे। था कि मैंने कहा जरा आज मेरा तो मौजू ही नहीं, हमारा नहीं था वो। जी, जी, तो जी। नाज़रीन सामीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, कल फिर मिलेंगे।